Good morning to everyone, and today is the 27th of the June. आज हम टोटल उर्दू के अंदर बात करना चाहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस सवालात के जवाबात ये हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के मसाइल और पाकिस्तान की मईशत का सवाल। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि आजकल जून के मंथ में और इससे पहले भी पूरा साल पाकिस्तान में जबकि इतने ज़्यादा आमदन और इतने ज़्यादा ज़राए हैं बग़ज़ोर और बकौल हमारे सियासतदान ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास बहुत वसाइल है। हमारे सियासतदानों का ये कहना है और हमारे सियासतदान ये भी कह रहे हैं कि जी हमने इतने माली कर्ज़े लिए हैं। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि ये लोग जो चीन से कर्ज़ा लेने की एक ड्रामाबाजी बताते हैं आवाम को कि हमने चीन से कर्ज़ा ले लिया है। जो चीन वो मुल्क है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मैंने बात करनी है हक़ाइक़ की कि हक़ाइक़ 2019 से लेके 22 तक अदालतों में क्या गुज़रे हैं, ये अवामुन नास को पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो बात ऐसे है कि जब भी बात होती है कि ये हमारी जो जवान लड़कियां हैं 2019 से लेकर 2022 तक अदालतों में केसों का बहुत ज़्यादा हजूम है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है अवामुन नास के लिए। दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो अवाम है, जो पाकिस्तानी अवाम है, इनकी एक गंदी बीमारी इनमें स्याहकारी कारूकारी की है जो कि हम पाकिस्तानी समझने से अभी तक बालातर हैं और हम समझना चाहते हैं। ये सारे मसाइल इकट्ठे हैं। एक तो बिजली का मसला है। बिजली मतलब कि वो जो डिपार्टमेंट है वापडा, उसने आगे से उधार बेचनी शुरू की हुई है लेस्को को, फेस्को को, कैस्को को। और कैस्को, लेस्को, फेस्को ये मेन जो भी शहर है उसके हर शहर के अपने अपने ग्रिड स्टेशन हैं और वो ग्रिड स्टेशन के अंदर जो मुलाजमीन हैं वो काम करने से इनकारी हैं क्योंकि वो सैलरीज मांगते हैं और उनको टास्क ऑब्लिगेशन नहीं दिया जाता। अब मसला ये है कि वो जो मुलाजमीन हैं, ये दो मसाइल इकट्ठे हैं, एक औरतों के मसाइल और एक ये बिजली के साथ सब मुंसलिक है। अब मसला ये है कि 6-6 घंटे की तो लोड शेडिंग है और उसके साथ जो सा लोड शेडिंग के साथ 12-12 घंटे का आउटफॉल है। अब मुझे ये नहीं बात समझ लगती कि ये लोग किस तरह वो मैनेज करते हैं और ये कर्ज़े भी ले रहे हैं। एक तो मुल्क के अंदर लोड शेडिंग का जाली बहरान पैदा किया गया है जो कि कई सालों से किया गया, जिसको मैंने बड़ा बगौर तफसीली जायज़ा लिया है पूरा साल। कानून की नज़र में सेक्शन 157 है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का। इसके तहत जो सा मैंने पूरा हिसाब लगाया है कि ये लोग करप्शन करते किस तरह हैं। बेसिकली इनकी वारदात ये होती है कि जितनी भी कंपनियां हैं जो उनसे नीचे मातहत अदालतों के आती हैं, वो कंपनियां अदालतों से दस्तावेज़ दिखाने के काबिल नहीं, अदालतों को दस्तावेज़ देने के काबिल नहीं है, अदालतों को दिखाती नहीं है। और ये जितनी भी कंपनी हैं ये सारी की सारी मतलब जाली डॉक्यूमेंटेशन पे चलती हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा मसला इसी के साथ साथ मुंसलिक है जो कि समझना और ज़रूरी है कि जब 12 घंटे 6 घंटे लोड शेडिंग होगी और उसके बाद जो सा है वो बच्चे स्कूलों में जाएंगे और वो स्कूल जो सा है वो किसी की रेंट की आमदनी पे चल रहा होगा जिसमें 6 घंटे की लोड शेडिंग होगी, तो खर्चा किस पे पड़ेगा? उनके वालदैन के ऊपर पड़ेगा जो कि इनके वालदैन समझने से आ रही हैं। इनको ये बातों का पता ही नहीं है, ना इन्होंने इस बात का पता करना है कि जो लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हो रही है, इसकी मेन वजह बिजली चोरी नहीं है। इसकी मेन वजह ये है कि आपके पास मिसमैनेजमेंट है, आपके पास जो सा है वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट नहीं है और आप नहीं लेना चाहते और आप सियासत की नज़र हुए हुए हैं। तमाम अदारे पाकिस्तान में सियासत की नज़र हैं। यहाँ मेडिकल यंग डॉक्टर एसोसिएशंस YDA को देख लें, बदमाश है पूरे पंजाब के अंदर। इधर लॉयर्स को देख लें, लॉयर्स ग्रुप्स को देख लें, आप वो बदमाश हैं, ठीक है। इधर आप इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबरान्स को देखें, बदमाशी करते हैं। मतलब पूरी की पूरी कौम बदमाशी के मामले में फंसी हुई है।
اور چائنا سے ہمارے سیاستدان قرضے لے رہے ہیں۔ چائنا کی میں نے کئی دفعہ یہ ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ میں ایک معاشیت دان بھی ہوں، ساتھ ساتھ قانون دان کے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو چائنا ہے وہ آپ کے ملک پہ قبضہ کرنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، اور آپ سوئے ہوئے ہیں سکون سے، آپ پھکی بیچ کے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات۔ وہ اس طرح قبضہ نہیں کرے گا، وہ پرانے دور چلے گئے ہیں کہ وہ جو سا وہ آپ کو قبضہ کرنے کے لیے آپ سے جگہ مانگے گا۔ نہ چائنا کے پاس جگہ نہیں ہے، ان کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے اپنی آبادی کنٹرول کرنے کا۔ آپ کو اس بات سے مطلع کیا جا رہا ہے کہ چائنا کے پاس جگہ نہیں ہے، ان کے پاس جو بینکوں میں پیسہ ہے وہ لوٹ کسوٹ کا، کرپشن کا، نشے بیچنے کا، وہ سارا پیسہ ان کے پاس وہ ہے۔ یہ میں تصدیق شدہ بات کر رہا ہوں۔ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف جو قرضہ دیتا ہے وہ قانونی طور پہ دیتا ہے، آئی ایم ایف ان کو قرضہ کیوں دے؟ یہ مانگتے ہیں قرضہ آئی ایم ایف سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ ڈیفیسٹ، دیوالیے کی طرف اترا ہوا ہے، ادارے کام نہیں کرنا چاہتے، سیاستدان کہانیاں سناتے ہیں آ کے ٹی وی کے اوپر، اور لوگ بے وقوف بنے ہوئے ہیں اپنے اپنے چکروں میں۔ جو ہے وہ کسی کو بجلی کا نہیں پتہ، کسی کو سوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے ہے۔ سوئی گیس کے جو ان سے کیا آپ کے سوئی گیس، وہ جس کی علاقے سے سوئی گیس نکلی تھی، آپ کے لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ، آپ کے سامنے۔ اب بات یہ ہے کہ جب جس بندے کی پراپرٹی پہ کوئی ذرائع نکل آتا ہے، یہ لوگ تو قبضہ کر دوڑتے ہیں اس کی پراپرٹی کے اوپر۔ اس طرح کے تو ان کے ادارے ہیں، انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے۔ دوسرا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جب یہ ادارے کام بھی نہیں کرنا چاہتے اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے، پھر یہ آئی ایم ایف اور یہ جو ان سے دوسرے اداروں کے نام کیوں لیتے ہیں آ کے ٹی وی کے اوپر؟ ایک دوسرے کی جو ان سے کردار کشی انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے ساروں نے۔ یہ تمام پاکستانیوں کو بیماری لگ گئی ہے۔ میں نے اس بات کا پورا غور مطالعہ کیا ہے 15 سال، اور اس کے بعد میں نچوڑ پہ پہنچا ہوں کہ ہماری عوام کو بیماری لگ گئی ہے اپنا مدعا دوسرے پہ ڈالنے کی۔ بیمار ذہن ہے، ٹوٹل بیمار۔ ان کو نہیں پتہ لگتا کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ اور ایک اور بیماری ان میں پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں، یہ بڑی زیادہ مشہور ہے پاکستان اور انڈیا اور برصغیر کے خطے میں، اور ان کے خون میں پائی جاتی ہے، جو کہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کو کہتے ہیں ٹاکسک کنورسیشن۔ اور یہاں پر جب بھی کوئی کنورسیشن سٹارٹ ہوگی تو ٹاکسک ہو، میرا یہ دعویٰ ہے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی ٹاکسک کنورسیشن۔ آپ کسی بندے سے بات کریں، وہ بھی کسی عورت سے بات کریں، کسی لڑکی سے، کسی بچے سے، کسی بڑے بالغ سے، کسی باعقل سے، کسی ناشعور سے، سب کا یہی المیہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ادارے کام نہیں کرتے۔ اب پاکستان میں ادارے تو تب کام کریں گے نا جب آپ نے انفرادی قوت کے اوپر کام کیا ہوگا۔ اب انفرادی قوت کا یہ حال ہے کہ آپ کی انفرادی قوت جو سی افوت ہو چکی ہے۔ انفرادی لوگ جو سے ہیں وہ اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے ڈنگ ٹپاؤ، وقت چلاؤ، اور کل پرسوں کا نہیں ہم سوچتے۔ اب دوسرا پرابلم یہ ہے، ہماری معاشیت کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے اندر 4 مسائل کٹھے لگاتار ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ کسی قسم کا بھی لنکیج بنانا ہمارے نقصان میں، ہمارے ملک کے فائدے میں نہیں ہے۔ اس نے کبھی کسی جنگ میں نہیں ساتھ دیا۔ سب ڈرامے، ٹوپی ڈرامے، ان کے جھوٹ مارتے پھرتے ہیں میڈیا کے اوپر یہ کہ جی وہ چائنا نے، بھائی ان کی آبادی زیادہ ہے، ان کے لیے تو انسان، ان کا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں نا۔ پہلے ذرا ان کے مذہب کو اسٹڈی کریں جا کے۔ ان کے لیے انسان کموڈٹی ہے، کمیونسٹ ہیں وہ لوگ۔ پہلے آپ یہ پتہ کریں جس سے آپ قرضہ لیتے پھرتے ہیں، اس کے بعد آپ اسلام کا درس کس منہ سے دیتے ہیں آ کے ٹی وی کے اوپر؟ پھر کس منہ سے آپ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اسلامی باتیں سناتے پھرتے ہیں؟ پہلے تو اپنا محاسبہ کریں نا ذرا تھوڑا سا، تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ غلطیاں کہاں کہاں پہ ہیں۔ نہ آپ لوگ کچھ ایجاد کر پائے آج تک۔ اس ملک کی قومی اسمبلی کا یہ حال ہے کہ ممبران نیشنل اسمبلی اور جو سی دوسری پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ماشاءاللہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کے اپنے گھر چلاتے ہیں، اور اس کے بعد عدالتوں میں کیس کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے حالات ہیں، اور کیس بھی ان وکیلوں سے کرواتے ہیں جو ان کی ماں کے یار ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ لگے پھرتے ہیں، اور یہ باتیں سناتے پھرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ہم بڑے داڑیاں انہوں نے اس لیے بین چودوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کے کاروبار چل سکیں۔ مذہبی 0% ہے پاکستان میں، 0.12% ہے مذہبی لوگ پاکستان میں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ یہ میری بڑی ڈیپ آبزرویشن ہے جو کہ مطالعے کے بعد نکلی ہے۔
اور اس کے بعد بچیاں اور بچوں کا یہ حال ہے کہ رٹا مار مار کے جو سا ایگزام دے کے پاس ہو کے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو سا پھکی بھیجتے پھرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا زندگی کا مقصد، زندگی کا مقصد کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ بچے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، چاہے آپ باپے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ تواتر کے ساتھ پاکستان میں چلا ہوا ہے جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے، کہ لوگ جون سا ہے وہ آن لائن پیسہ کمانے کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، پر ان کو یہ نہیں سمجھ لگتی کہ پھر ہیومن ریسورس مینجمنٹ آ جاتی ہے، جب پرفیکٹ ہیومن نہیں ہوں گے تو وہ آن لائن پیسہ بھی نہیں کمایا جائے گا، یہ سارا کریڈٹ بھی خود لینے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے پین چود کے پتر ہیں، میں یہ گالیاں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ تجربے ہوئے ہیں میرے۔ اب اسی کے ساتھ جون سا ہے یہ سارا ناقص النفس کہتا ہوں میں ان کو، ناقص النفس عربی، ان کو عربی بہت پسند ہے نا، تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے سمجھنا ہی کسی کو نہیں ہے، نہ آپ نے کسی کو سمجھانا ہے، آپ نے بس اپنی جو ہے وہ ایک آپ ذہنی جو میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، ویلاگ میں، کہ ہماری پاکستانی عوام جو سی ہے یہ مرتے دم تک سیکس کی غلام رہتی ہے۔ یہ میری ریسرچ ہے ان کے اوپر، یہ انہوں نے کوئی ایجاد نہیں کرنا، انہوں نے کچھ نہیں بنانا، نہ ان سے کچھ بننا ہے، نہ یہ کسی جوگے ہیں، بس ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ایک پرائز ٹیگ لگایا ہوا ہے، ایک جعلی سی اسے کہتے ہیں جعلی آرٹیکولیشن آف تھنگس، وہ یہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد فیبریکیٹ سے پروڈکٹ بنا کے اس کو پوسٹر اور مین جگہ پہ لگا کے اس کے بعد اب پھر کہتے ہیں جی کہ ہم بہت نیک ہیں۔ بات ایسے ہے کہ قانون دان میں بہت ڈینجرس ہوں، اور جوڈیشل نوٹس بھی میں ایسے خطرناک تیار کر رہا ہوں آن لائن ہی، کہ نہ کسی جج کا اختیار پڑے گا، نہ کسی وکیل کا پڑے گا، نہ کسی پولیس آفیسر کا پڑے گا پاکستان میں ٹیکنوکریٹ بھی خود ہی بناؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات اب ایسے ہے کہ تم لوگ پھکی منجن بیچتے پھرو گے، لیکن تمہیں مقصد نہیں پتا ہوگا زندگی کا، جس عدالت کا انہوں نے یہ معیار کر دیا ہو کہ 5، 20، 30، 40 روپے کی ٹکٹ کے اوپر جون سا ہے وہ یہ شہادتیں بیچتے پھرتے ہوں عدالتوں کے اندر، اور جج بھی دیکھ رہا ہو، میں تو ان کے کلچر کے اوپر مجھے شرم آتی ہے۔ میں بھی حصہ ہوں اس کلچر کا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا کوئی غیرت والا کام ہے، پر ایک 5 روپے کی ٹکٹ پہ آپ نے شہادت بیچنی شروع کی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہی معاملہ تھا جو کہ آپ نے گورے سے چوری کی ہے، اور یہ یہودیوں کا کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ پہلے میں ذرا آپ کو اردو میں کلیئر کر دوں، ذرا آپ ججمنٹ بعد میں سننا جا کے کہیں عدالت میں بیٹھ کے آپ ججمنٹ سناتے پھرتے ہیں عدالتوں میں میرے سے بڑا اس لاہور میں کوئی نہ تو قانون دان ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور نہ ہی کوئی وکیل ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکنوکریسی کے اندر ٹاپ پہ ہوں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان سے لوگ ہیں ان کو یہی نہیں پتہ کہ انسان کی دماغ کی نیورو سائنس کیا ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے پڑھی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے وقت دیا تھا، پڑھ لیا تھا ٹائم سے۔ اب ایگزیکیوٹ کرتا ہوں میں، ڈاکیومنٹس بناتا ہوں، آن لائن لگاتا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں، گھوم جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ان کو، سمجھ کہاں آنی ہے ان کو کرپشن سے ٹائم ملے تو سمجھ آئے نا، ان کو بےایمانی سے ٹائم ملے تو سمجھ آئے نا، ان کو سمجھ آئے گی جب یہ قبر میں جائیں گے۔ بات یہ ہے ہمارے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اڈاپٹ ایسے کیا ہوا ہے کہ جیسے وہ ٹائم بینگ ہے، اور جب ان کو کہو کہ کوئی کام کرنا ہے، کچھ ٹائم سے کام کرنا ہے، تو یہ کام نہیں کرنا چاہتے، اور جو کہتا ہے اس سے دشمنی ہے۔ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ اس سے دشمنی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا یہ معاملہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ کرمنل کون ہے۔ آج تک میں حیران ہوتا ہوں کہ کرمنل کے ساتھ سہولت کاری کرنے میں ملوث پائی جاتی ہے پولیس اکثر، وہ خود نہیں ہوتی، یہ بھی میں جانتا ہوں، وہ پیچھے سے جونس ہے نا، یہ جو ان کے کیا نام ہے جو ملوث ہوتے ہیں مجرم، یہی لگے ہوتے ہیں پیسے لے دے کے صلح کرانے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ ادھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی کی لڑکی کو جون سا اٹھا لو، اور جون سا وہ اس کو جو مرضی کر دو، اور اس کے بعد وہ لڑکی کا رشتہ دے دیتے ہیں، یہ چلا ہوا پاکستان کے اندر۔ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون دان نہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، ان کو غلط فہمی ہے پاکستانی کو۔ تو بات ایسے ہے کہ جب بندہ قانون دان بن جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو بڑا نالج ہوتا ہے چیزوں کا، اس کی بڑی کمانڈ ہوتی ہے چیزوں کے اوپر۔ اور باقی ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ چائنا کے پروڈکٹ لے کے خرید کے بندے بھی چائنا کے بن گئے ہیں، عورتیں بھی چائنا کی بن گئی ہیں، بندہ کرے کیا؟ بندہ کرے کیا؟ پتہ تب لگتا ہے کہ جب بندہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے۔ پریکٹیکل ہوتے کوئی نہیں ہے، دوسرے کو لیکچر یہ وہ فلاں ٹم کا ادھر چلا، یہ ہوا ٹرینڈ، میں لیکچر نہیں دے رہا، میں ریفارمز کی بات کر رہا ہوں۔
اسی کے ساتھ مسئلہ یہ ایک اور بھی ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا پاکستان میں، کہ کسی کو یہ نہیں پتہ کہ معاملہ قبروں کا معاملہ کہاں پہ پہنچ گیا۔ پنجاب کے اندر قبر کشائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کہ نہ تو پاکستانی سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو تب سمجھ لگتا ہے، اور اتنے عجیب و غریب پائے گئے ہیں کہ قبر کے اوپر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا اگر کچھ قرضہ دینا ہے تو وہ دے دو۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے، لاجواب۔ بھئی قبر پہ کون کسی سے لیتا ہے؟ جس نے کروڑ روپیہ بھی لینا ہوگا وہ چھوڑ دے گا، وہ کہے گا چھوڑو پرے، بہت ہو گیا، اگر جیسا مرضی تھرڈ کلاس میرے جیسا مسلمان بھی ہو تو۔ اب پرابلم یہاں پہ ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ، کہ شادیوں کا یہ فتنہ انگیزی والا سین ہے کہ ماں باپ لوگوں کے ادھار پیسے اٹھا کے لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور بعد میں خود کنگال ہو جاتے ہیں، اور ان کے لڑکے جو ان سے ان کو بڑھاپے میں ڈس آن کر جاتے ہیں۔ 90% پاکستانیوں کی یہ اوقات ہے جی۔ یہ ان کے ماں باپ قرضے اٹھاتے ہیں لڑکوں کی شادیوں کے لیے، لڑکے نکھٹو ہوتے ہیں، اور لڑکیاں جو ان سے ہیں وہ پھر بھی تھوڑا بہت گزارا کرنے کے قابل ہیں۔ میں تو ان کی لڑکیاں بھی نکھٹو سمجھتا ہوں، جتنا الحمدللہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں میرا تو دماغ گھما ہوا ہے، کیونکہ رٹا کلچر ختم ہی نہیں ہو رہا پاکستان سے۔ یہ ایسے رٹے پہ پھنسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رٹے سے آگے بھی ایک دنیا ہے۔ ہر ادارے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے اتنا رٹا کر دیا ہوا ہے کہ ٹیچروں کا یہ حال ہے کہ وہ بیچارے مجبور ہیں رٹا لگوانے پہ۔ وہ 90% بچہ لے آئے گا، لیکن جب وہ ادارے میں جائے گا اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، وہ کرپشن کرے گا، یس، اور پھر یہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ جب ایک بندہ جو ان سے ہے وہ کام کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، آپ اس سے کیسے کام کرا سکتے ہیں؟ یہ بھی مسئلہ ہے نا، پاکستان میں تو لوگ کام کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ کیسے کام کرائیں گے کسی سے؟ اگر ایک بندہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے ہیومن ریسورس میں ٹیم چاہیے ہوتی ہے، ٹیم تو ہے نہیں صحیح، وہ خود ملوث ہیں غلط کاموں میں، جس کو دیکھو وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، اور یہ چلا ہوا ہے ادھر۔ چائنا کے خلاف میں نے کئی دفعہ تقاریر کی ہیں، جس میں یہ باتیں بنا کر ویڈیو پہ شیئر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ میں اکثر کہتا ہوں میری اردو بڑی کمزور ہے، پتہ سب کو ان معاملات کا، لیکن نوٹس لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ چائنا کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں یہ بلوچستان میں آم لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں، جا کر دیکھیں ذرا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے یہ قبضہ کس طرح کر رہے ہیں بلوچستان کے اوپر۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بلوچستان میں جو سا انہوں نے وہ آدھے سے زیادہ جو سا بلوچستان پہ قبضہ کرنے کے چکروں میں چائنا پڑا ہوا ہے، کہ خالی صوبہ پڑا ہوا ہے، اس کو بھی بساؤ اور مرج کر لے بعد میں۔ چائنا اس چکر میں ہے کہ ہم وہ بلوچستان پہ قبضہ کرے، اور یہ میں پریڈکشن نہیں کر رہا، یہ میں لا کے حقائق بتا رہا ہوں جو کہ ہونے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ لوگوں نے ٹی وی پہ ایک دوسرے کو برا برا کہنا ہے کہ تم غلط ہو، تم غلط ہو، ادھر بلوچستان پہ قبضہ ہو جانا ہے، کیونکہ بلوچستان کے لوگ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم جو ان سے پنجاب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جا کر ذرا پوچھیں تو صحیح بلوچیوں سے، جا کر ان کے لوگوں سے پوچھیں وہ کتنی نفرت کرتے ہیں پنجاب کے لوگوں سے، جا کر پوچھیں ذرا خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کہ وہ کتنی نفرت کرتے ہیں پنجاب کے لوگوں سے، پھر جا کر پوچھیں ذرا ادھر دوسرے کا آپ کا جو سا علاقہ ہے ماشاءاللہ سندھ کے لوگوں سے کہ وہ پنجاب سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عجیب و غریب سا نمونہ قسم کا انہوں نے صوبہ بنایا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا لا لگتا ہی نہیں، نہ یہ ماننے کو تیار ہے، یہ ہر لا کا توڑ نکال کے لاتے ہیں جعلی قسم کا۔ اب ایک بندہ جس نے 70-150 جرم کیے ہیں وہ خوفزدہ نہیں ہے۔ پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ جرم کرنے والا آکڑ کے پھر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ ہو جانا، ہوتا ایسا نہیں ہے کہ جان چھٹ جاتی ہے، لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ قانون کو فالو نہیں کرتے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جان چھٹ جاتی ہے ہر کام سے۔ لیکن جب پالا کسی افسر سے پڑتا ہے نا میرے جیسے سے، پھر سمجھ لگتی ہے کہ چھٹی کا دودھ کیا ہوتا ہے۔ پھر میں قانونی طور پہ نوٹس اس کے خلاف بنا کے اس کے گھر تک بھیجتا ہوں تاکہ اس کو سمجھ لگے کہ اس کو میں لکھتا کہاں پہ ہوں۔ تو ہماری عوام کا تو یہ حال ہے کہ کسی کو جوڈیشل نوٹس بھیجنے کی وہ اوقات نہیں رکھتے، ان میں اتنا نہیں ہے کہ کسی کو جوڈیشل نوٹس بھیج، اور اگر کسی کو جوڈیشل نوٹس بھیج دیں تو وہ آگے سے جو سا قتل و غارت پہ اترا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ڈون ہوں۔ ان کو اس طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو سا نا ٹیکنوکریسی ہائر نہیں کرنا چاہتے، بیوروکریسی
ان کی جو سی ہے وہ ٹیکنوکریسی سے فارغ ہے. جب بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ نہیں ہوگا تو اس نے چھنکنا کرنا ہے. مجھے تو یہ ہنسی آتی ہے اور اس پہ پشیمانی بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ جب یہ ٹیکنوکریسی ہی جو سی ہے بیوروکریسی میں نہیں جائے گی تو پھر بیوروکریسی کا فائدہ کیا. مسئلہ یہ بھی دوسرا بنا ہوا پنجاب میں کہ بیوروکریسی جو سی ہے وہ رٹا لگا کے آئی ہوئی ہے. جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کیسے کرنا ہے, سسٹم کیسے چلنا ہے, گھر کیسے چلنا ہے, کاروبار کیسے چلنا ہے, نوکری, ان کو کچھ نہیں پتہ. ان کی آکڑ ہی مان نہیں, جلدی سی آکڑ لے جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ جی گھر میں روٹی نہیں ہوتی, گھر والے پوچھتے نہیں ہیں کچھ. اور دفاتر کے اندر جو سا جی وہ بہت بڑا ڈاؤن بنا ہوا, گھر کا پتہ نہیں بل کتنا دینا ہے, دفتر کا پتہ نہیں کرایہ کتنا دینا ہے. یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی ان کو, یہ سیکھی نہیں انہوں نے. اور چائنا اتنا قبضہ کر گیا کہ جو میرے موبائل ہاتھ میں پکڑا یہ چائنا کا ہے. اور مجھے شرم آتی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ پاکستان نے کیوں نہیں جو ان سے پہلے ایجاد کیا. ایجاد تو انہوں نے کیا نا, انہی کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں نا, انہی کی کمپنیوں سے مینوفیکچر ہو کے پروڈکٹ آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو ان سے ہیں وہ بہت عقل مند اور سائنسدان لگے پھرتے ہیں. آپ سے ایک باتھ روم کا جو ان سے وہ فلش تک ایجاد نہیں ہو سکا, کاپی مٹیریل ہے سارا, ٹوٹل کاپی. آئی فون آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے, سیمسنگ آپ نے 2 لاکھ کا ہاتھ میں پکڑا ہے, میں زیرو سمجھتا ہوں اس کو. میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. گاڑی وہ جو فورڈ کا جو سسٹم تھا, فورڈ گاڑی تھی پہلی جو آئی تھی, وہ بھی کسی پاکستانی انڈین نے ایجاد کی تھی. یہ تو ان کے حالات ہیں. یہ برے صغیر کے لوگ لگے پھرتے ہیں, اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے, کیونکہ ان سے کام ہی نہیں سنبھلتا. ان میں مینجمنٹ کا ہنر ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیم ورک کی کیا برکات ہوتی ہیں. انہوں نے سیکھی نہیں ہے. انہوں نے انفرادی یکجہتی کے اوپر بڑا زور دیا ہوا ہے. میں لفظ کہہ رہا ہوں, انفرادی یکجہتی. جب آپ انفرادی یکجہتی کے شکار ہوں گے تو آپ پریشان رہیں گے ہر سیکٹر میں. یہ میرا دعویٰ ہے اور اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا پورے پاکستان میں. کوشش بھی کرے گا تو نہیں ہوگا اس. اب پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر بھی جو ان سے ہیں وہ بیچارے اپنے ٹائم گزار رہے ہیں, وقت گزار رہے ہیں. جب آپ کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں تو ادھر پتہ لگتا ہے وہ بھی وقت گزار رہا ہے. اور ہر بندہ اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میری دیہڑی لگے. لیبر کا یہ حال ہے کہ وہ کام کم دوسروں کے گھروں میں وارداتوں میں ملوث ہے. لیبر پاکستان میں واردات کلاس موجود ہے. پاکستان میں یہ وارداتیں مارنے میں مشہور ہے. کہیں بھی جا کے واردات مار کے اس کے بعد آ جاتے ہیں. اس لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا, کیونکہ یہ کچھ نکات ہیں جس کے اوپر غور کرنا ہمیں بڑا ضروری ہے. پاکستانیوں کو, بچوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی بچے سے اس کی عمر کا کویشچن پوچھا جائے تو اس کو جواب نہیں آتا. وہ آگے سے ٹاکسک کنورسیشن میں چلا جاتا ہے. جی اگر کسی بڑے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ آگے سے پھٹا بن جاتا ہے. کسی چھوٹے سے بات کی جائے تو وہ آگے سے اڑ کے پڑتا ہے. بلڈ میں نفرتیں ہیں ان کے خون میں نفرت آ رہی ہے اور یہ ختم نہیں کر سکتے اس کو, کیونکہ پرابلم انہوں نے خود پیدا کی ہے دوسرے ممالک کو اختیارات دے کے. بھائی آپ کو مصیبت کیا دوسرے ممالک کو آپ میمورنڈم بنا کے دے رہے ہو. آپ ہمارے یہ تھکڑ 2 ٹکے کے سیاستدان جو لگے پھرتے ہیں, جو ان سے ہر بات پہ سرنڈر کر جاتے ہیں, پراپرٹیاں ان کی باہر ہیں, چیزیں ان کی باہر ہیں, یہ کیوں نہیں سرنڈر کرتے پاکستان میں؟ پراپرٹیاں کریں ہیں سرنڈر آ کے ہائی کورٹ کے اندر, لاہور کی سپریم کورٹ میں سرنڈر کریں ہیں اپنے ڈاکومنٹس, اپنی نیشنلٹیاں سرنڈر کریں آ کے عدالت کے اندر جو 2-3 سنبھالی ہوئی ہیں انہوں نے. اپنی بیویوں کے کاغذات کریں ہاں آ کے میری عدالت میں سرنڈر, میں دیکھوں ان کو. کیونکہ جو ان کی عدالتیں جو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں وہ ان کے بروکروں کی ہیں, ان کے دلالوں کی ہیں, اور کیا ہے ان کے پلے کیا ہے. یہ تو ان کی عدالتوں کا حال ہے. اور اس کے بعد یہ لے پھرتے ہیں افسران, وہ پولیس کے افسران, وہ بیچارے جو ان سے مٹر گشتی کرتے پھرتے ہیں سڑکوں کے اوپر. ان کا یہ حال ہے کہ ان سے ہے وہ اصل شرابی, اصل قاتل, اصل غلط بندہ نہیں پکڑا جاتا. ان سے پکڑا وہ جاتا ہے جو شریف بندہ ہے, جو سیدھا ہو جائے آگے سے, وہ اس کو تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور سیدھا بھی کوئی عام بندہ تو ہو نہیں سکتا, کچھ پاوے والا ہی ہوتا ہے. یہ ان کے بنیادی مسائل ہیں اس قوم کے. تو یہ قوم جو سی ہے نا, یہ خالی ذہنی بیمار نہیں ہے, یہ امراض قلب میں بھی مبتلا ہے. امراض قلب
یہ ایک بہت بڑا مرض ہوتا ہے جس کا جو بندہ اس کا شکار ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ امراض قلب میں، اور ہر بندہ کسی نہ کسی عمر میں امراض قلب کا شکار ہو جاتا ہے۔ امراض قلب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ غلط چیزیں کھانے کی وجہ سے دل کی بیماریوں کے شکار ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقی نا آشیانی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے اصل میں ہماری سوسائٹی میں لوگ پڑھنا لکھنا بہت دور کی بات ہے، چھوڑ گئے ہیں پڑھنا لکھنا، ریسرچ ورک ہے ہی نہیں۔ میں پاگل ہوا تو میرا دماغ خراب ہوا ہے، کوئی 8-9 سالوں سے میں ریسرچ میں لگا ہوا ہوں، 10 سالوں سے میں ریسرچ کر رہا ہوں، اور میرے ہی آرٹیکلز آتے ہیں، میں خود ہی لکھتا ہوں، خود ہی پبلش کرتا ہوں۔ پبلشر اس قابل نہیں، پبلشرز پہ میں ٹرسٹ نہیں کرتا، پبلشر بھی میں خود ہی بن گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ پبلش بھی میں خود آن لائن کر لیتا ہوں، آف لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ سمجھدار بہت ہیں تو آن لائن پڑھو نا ذرا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ معاملات چلے ہوئے ہیں اس ٹائم، یہ لوگ جو سے ہیں یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ انجینئرنگ کاؤنسلز کے لائسنس جل نہیں ہیں، میڈیکل پریکٹیشنرز کے لائسنس جل نہیں ہیں، ٹھیک بھی ہیں لیکن زیادہ تر جل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کو انڈر ایج ایشوز ہوں تو اس کا پتہ کوئی نہیں، اگر کسی کو اوور ایج مسئلے ہوں تو اس کا پتہ نہیں۔ شادیوں کے حالات یہ ہیں پاکستان میں کہ جو شادیوں کے ادارے ہیں پاکستان میں وہ پیسہ بنا رہے ہیں اسلام کے نام پہ، کھولے ہوئے انہوں نے دبنگ قسم کے ادارے۔ مجھے اللہ کی ذات کے علاوہ خوف ہی کسی کا نہیں ہے، نہ میں ڈرنے والے دن پیدا ہوا، بات ایسی ہے کہ ڈرنے والے دن میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اگر حقائق کی بات نہیں کریں گے تو پھر یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ تو اس طرح کی ویڈیو بنانے کے قابل نہیں ہے۔ ان کے اتنے اونچے حالات ہیں پاکستان میں ہو چکے کہ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی ویڈیو بھی بنا کے ذرا لگائے نا فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب پہ۔ یہ آ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کا وہ کہہ رہا جی اس نے جو ان سے بھائی اتنی کرپشن کر دی، وی لوگ بنا کے پیسے کمانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، باہر سے جو ان سے وہ پیسہ کنورٹ ہو جاتا ہے، ویورز دیکھتے ہیں، اور عوام اتنی بے وقوف جاہل ہے کہ وہی ویڈیوز دیکھ کے اپنا جو ان سے دماغ خراب کرتی ہے، کام کی ویڈیوز نہیں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آبادی کا رجحان اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے، آبادی پاکستان کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قیامت صغریٰ آ چکی ہے پنجاب میں۔ تو آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کو قیامت صغریٰ کا منظر نظر آئے گا، آپ جتنے مرضی بڑے افسر ہوں یا جتنے بڑے ملازم ہوں، جو مرضی ہو آپ کا سٹیٹس، آپ کو قیامت صغریٰ نظر آئے گی۔ ذرا اردو میں بھی تو مزہ ہونا چاہیے نا۔ اس کے ساتھ جو ان سے جی بچوں کے یہ حال ہے کہ 5-10 ہزار روپے کا پتہ نہیں چلتا، 5-10 ہزار روپے کا آپ خرچہ کریں آپ کو سمجھ نہیں لگے گی گیا کدھر ہے۔ یہاں تک آپ کی کرنسی گر گئی ہے، یہ جس طرح یوٹیوب پہ فیس بک پہ معاملات چلے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رپورٹنگ کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی 2 ٹکے کا رپورٹر آپ کے خلاف کچھ کر دے تو آپ پھنس جاتے ہیں۔ میرے خلاف کریں حضرت، میں اس کو گھر بھیج دوں گا پکڑ کے، بات ایسے ہے۔ تو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں وہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالو، اور جو ان سے وہ غریبوں کو جو سے تنگ کرو، اور میڈیا کے اوپر آ کے 2 ویڈیوز بنا کے رکھو جی ہم بڑے اسٹار ہیں۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے پلے کیا ہے؟ تم نے کچھ نہیں ایجاد کیا۔ وہ ایجاد وہ ہوتا ہے کہ بات اپنی سنائی جائے، کام اپنا دکھایا جائے۔ جیسے کہ میں بولتا ہوں، میں نے بتایا کئی دفعہ کہ میں نے عورتوں کے حقوق میں لا لکھا، انہوں نے جتنے لا لکھے ہیں سب بیکار ہیں۔ میں نے ساروں کو پورے 6-7 سال پورے لگاتار میں نے ان کو پڑھا بغور، سارے بیکار ہیں۔ میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے بتایا جب موٹر وے کا ایکسیڈنٹ ہوا، جب لڑکی کے ساتھ وہ زنا ہو گیا، شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے پھرتے ہیں، قبروں میں زنا کرتے پھرتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ ذہنی بیماریوں کی نشانی نہیں ہے اور کیا ہی؟ قبروں تک کو نہیں بخشتے، قبروں کے کفن۔ آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ جب قبر کشائی ہوتی ہے کسی کیس میں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو مردے پہ قبر ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر یہاں سے پاؤڈری چرسی وہ نکال کے بیچ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ قوم لگی پھرتی ہے۔ ریسرچ ورک کریں نا ذرا تھوڑا سا، عدالتوں سے ذرا باہر بھی نکلیں تو لوگوں کو دیکھیں تو صحیح پتہ لگے آپ کو کہ آپ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کالا گاؤن، یہ ٹائی لگانے سے بندہ وکیل نہیں بنتا، نہ بندہ افسر ہوتا ہے۔ اس کی الفاظ کا چناؤ اور اس کی باتیں بتاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ باقی اللہ کی شان ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں زندگی۔
मैं इसलिए इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। बाकी जो सी एजेंसी है वो पाकिस्तान के हक़ में, मैं तो उनके खिलाफ कभी नहीं बोला, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान के हक़ में जो भी है ठीक है। बाकी जो सा ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनसे किसी को नोटिस क्यों नहीं भेजती है, मैं तो ये हैरान, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पे उनको भेजें नोटिस सारों को, वो स्पांटू लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, इनकी फट जाती है, बस ख़त्म। ये इनके लाभ, इस तरह ये सारे काम चलाते फिरते हैं सारे एक दूसरे के साथ। जो बंदा गलत काम नहीं करता उसको रहने भी नहीं देते, फिर वो ये मामला इसका बना हुआ है इस कौम का, एक दूसरे को जो से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, चार चपेड़े मारो तो बैठ जाता है उधर ही पेशाब की तरह। ये कौम लगी फिरती है, फिर इन्हें करना क्या, चार थप्पड़ खाने के बाद फौरी कहेगा ठीक है जी अब्बू जी आप। पाकिस्तानी का मसला ये है कि उसको जब तक चार चपेड़े सर पे ना मारो उसको समझ नहीं आती कि मामला कहाँ पे जा रहा है। उससे पहले ये आकड़ते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। इनकी आकड़ भी जो जाली है, आकड़ तो बंदा एक नंबर लेके आए। ग्राउंडों के अंदर जो सा लड़के पढ़ने की बजाय खेल रहे होते हैं। हम जब छोटी उम्र में थे तो मैं 12-12 घंटे पढ़ता होता था, मैं बहुत ही लाइक स्टूडेंट था अपनी लाइफ में, और आज मैं पूरी दुनिया में टॉप का रिसर्चर हूँ जी। ये जो WHO ले फिरते हैं, मैं इसको कुछ नहीं समझता, अल्लाह का शुक्र है। ये WHO को मैं कुछ नहीं समझता, मैं चीज़ें याद करता हूँ गूगल के ऊपर, कोई इंडियन नहीं याद करता। ये इंडियंस मेरी चीज़ें चोरी कर करके बेचते हैं, ये कुत्ते के बच्चे। इनको तो ये समझता हूँ मैं इतना बड़ा सोशल आइंस्टाइन बनाऊँ, और मैं उस पर रिसर्च वर्क करता हूँ 12-12 18-18। ये जो गूगल का जो उनका ऑनर है ये कौन है, इंडियन हिंदू, IMF का कौन है, ये इंडियन हिंदू। ये हिंदू लॉबी लेके आते हैं जानबूझ के, ताकि डिवाइड एंड रूल कर सके। मुसलमानों को चीज़ समझ ही नहीं लगती, और मुसलमान उधर पहुंचना नहीं चाहते क्योंकि इनको डांग टपाओ स्कीम से बाहर ही नहीं निकल सकती। ये डांग टपाओ स्कीम के अंदर फंसे हुए हैं कि जो डांग टपाओ स्कीम से निकलना ही नहीं। हर चीज़ कमर्शियल कर दिया पकड़ के इन्होंने, हिंदुओं के पीछे लगे हुए हैं। फिर कौन सी रहेगी मुसलमानों वाली बात भाई, बात तो ये है समझने वाली। फिर ऊपर से दूसरे ममालिक के ऊपर फ़ख्र है, और ये उनके ऊपर किस चीज़ का फ़ख्र है तुम्हें दूसरे ममालिक के ऊपर, अपनी जायदाद बताओ ना। बल्ब तक तो याद नहीं हुआ मुसलमानों से, हम ये ले फिरते हैं। वो बात ये नहीं है, वो पुराने होते थे, इन्होंने मुसलमानों का लिटरेचर जला दिया भाई। जला दिया तो आप रिसर्च कर लेते ना, उन्होंने अगर मुसलमानों का जला दिया सारा कुछ, तो मुसलमानों ने क्या किया। इधर तो ये बीमारी है कि अगर किसी के खिलाफ अगर वो केस बड़ा बना दो तो वो भी रिकॉर्ड चलाता फिरता है। ये भी बीमारी है इनको, इनको एक बीमारी नहीं है। इधर ये बीमारी है कि जी अस्पतालों के अंदर अस्पताल भरे हुए हैं जो उनसे बीमार लोगों से। वो बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि मेडिसिन इनटेक गलत है। जिस कौम को मेडिसिन इनटेक का नहीं समझ लगती उसने और क्या करना है किसी इदारे के अंदर रह के। बात ये है समझने वाली। बाकी रही बातें इनकी कि इनकी बच्चियां जो उनसे हैं वो जना करने के बाद जो उनसे शादी करती हैं, तो ये बात सही है। मैंने तो इसके ऊपर भी रिसर्च की है। पहले इनकी लड़कियां जाके चेक करती फिरती हैं, पहले जना में मुलव्वस होती हैं, उसके बाद जाके शादी करती हैं। पहले खुद जना में मुलव्वस होती हैं, 4-5 ट्राइयाँ मार लेती हैं, और उसके बाद जाके शादियाँ करती फिरती हैं। आदत ऐसे चलेगी कि मैंने हर किसी का ट्रायल कर देना है, किसी को पसंद आए ना आए, मुझे कोई डर नहीं खौफ नहीं किसी का, अल्लाह के सवा, अल्लाह को जान देनी है मैंने। और रही बात दूसरी कि अगर कोई बंदा जो उनसे वो 2 नंबर कामों में मुलव्वस है और वो कहता फिरता है कि नमाज़ पढ़ो, ये करो, फलां करो, तुम कहाँ करो, वो जाकर खुद पढ़े भाई। मेरा सीधा म्यार ये है, या तो आप इंसानियत की बात कर सकते हैं या आप मज़हब की कर सकते हैं, दरमियानी बात आप कर नहीं सकते दुनिया में। अगर आप करते हैं तो फिर कहानी। ये डॉक्टर जाकिर नाइक ले फिरते हैं, उसको इंडिया ने डिसऑन किया, जगह जगह धक्के खाता फिरता है। आज देखें उसको, मिसाल है आपके सामने ये डॉक्टर जाकिर नाइक जिसकी वीडियो देखते हैं आप, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ऑपरेशन करके उसको धक्के मार के निकाला बाहर के, निकल यहाँ से, क्या करता फिरता। ये जितने भी रिलीजियस स्पीकर होते हैं इनको ये बात का पता होना चाहिए कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के अंदर आती है। कानून तो पढ़ा नहीं होता इन्होंने, और बातें आ जाते हैं करने के लिए टीवी के ऊपर। पहले कानून पढ़ो जाके पूरे का पूरा, को 15-20 साल लगाओ, डायरेक्ट ना हो एक किताब रट्टा मार के ना आ जाओ ऊपर, ठीक है। तो बात ऐसी है, मुसलमान हैं हम भी, अल्लाह का शुक्र है सब मुसलमान हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि मुसलमान क्यों हूँ।
मुसलमान किया गया कि मुसलमान पैदा हुए? ये सवालात हैं समझने वाले कि हमारी कौम मुसलमान पैदा हुई कि की गई। ये की गई, ये पैदा नहीं हुई। पंजाब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की बात की जा रही है, जो कि हम अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ला कर हुए, जो कि हम आंखों से नहीं देखा लेकिन हम ईमान रखते हैं। ये चीज़ें मौलवी क्यों नहीं समझाते बुनियादी? भाई मुझे तो हैरानगी इस पॉइंट पे होती है, सीधा ही 360 की गाड़ी के ऊपर ट्रक चला देते हैं डायरेक्ट ही कि भाई जी ये वो सहाबा करते थे, ये वो करते थे, ये वो करते थे। भाई हमें ईमान है सब सहाबा पे, हम इज़्ज़त करते हैं, वो वाजिबुल इज़्ज़त है। पर आप पहले बुनियादें तो क्लियर करें ना, पहले आप बुनियादी लेवल पे तो आएँ। ये इस काबिल नहीं है लोग कि ये बुनियादों को ही कवर कर लें। मैंने इस पे भी वर्क किया, बड़ा मुश्किल काम है बुनियादों को कवर करना। ठीक, पहले जाकर बुनियादें कवर करें, फिर जाके एक्सट्रीम पे पहुँचें। इधर बात ही एक्सट्रीम से स्टार्ट होती है, फिर एक्सट्रीमिज़म में चली जाती है, और हर कन्वर्सेशन का यही एंड होता है कि एक्सट्रीम